नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस्लामी साल के 12 महीनों में 4 महीने ऐसे हैं जिनको हुर्मत वाले महीने कहा गया है। इन महीनों की हुर्मत सदियों से हर उम्मत में मुकद्दम चली आ रही है। इन 4 महीनों में यानी जो हुर्मत वाले महीने हैं, पहला महीना है माह रजब जो अलग थलग है, बाकी तीनों महीने इकट्ठे हैं। उन तीनों महीनों में पहला महीना है ज़िकादा, दूसरा महीना है जुल्हज्जा और तीसरा महीना है माह मुहर्रमुल हराम। यूं ये 4 महीने हुर्मत वाले महीने कहलवाते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने माह मुहर्रमुल हराम के बारे में इरशाद फरमाया है। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस हदीस पाक को रवायत किया है कि जिसने माह मुहर्रमुल हराम की ताज़ीम की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको जन्नत में दाखिल फरमाएगा और उसको इज़्ज़त व तकरीम से नवाजेगा। फिर अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि माह मुहर्रम अल्लाह का महीना है, इसकी ताज़ीम करो, इसकी ताज़ीम करो। जिसने माह मुहर्रम की ताज़ीम की, अल्लाह उसको जहन्नम से बरी फरमा देगा। अब अल्लाह सवाल ये है कि माह मुहर्रम की ताज़ीम से क्या मुराद है? माह मुहर्रम की ताज़ीम से मुराद ये है कि हम मासियत से बाज आ जाएं, गुनाहों से बाज आ जाएं। जो गुनाह गैर मुहर्रम में हम करते रहे, मुहर्रम में उन गुनाहों से तौबा करने, उन गुनाहों से बचने वाले बन जाएं। ये माह मुहर्रम की ताज़ीम है या हुर्मत वाले महीने की ये ताज़ीम है। इन मुबारक अयाम को यानी माह मुहर्रमुल हराम के पहले अशरा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यौमे अशूरा से फजीलत बख्शी है। हमने इस अशरे को फ़र्ज़ इबादत के बाद नफली आमाल के ज़रिए कीमती बनाना है ताकि इस अशरे के ज़्यादा से ज़्यादा फ़िज़ो बरक़ात से हम नफ़ा उठाने वाले बन जाएं। जब हम नफली इबादत को या नफली आमाल को अपने मकासद ज़हन में रख के करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इन मुबारक रातों में या इन मुबारक दिनों में जो भी दुआ करोगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी दुआ को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाएगा। इसलिए दुनिया भर में आप में जो लोग सुन रहे हैं, जिनके दुनिया के मकासद हैं, दुनिया की परेशानियां हैं, घर में बेटियां बैठी हुई हैं रिश्तों के इंतज़ार में, या बेटे पढ़ गए हैं लेकिन कोई रोज़गार नहीं है, या आप माली तंगदस्ती का खुद शिकार हैं, कर्ज में जकड़े हैं, हालात में पकड़े हैं, या जादू ने आपको हलाक करके रख दिया है, या पहले आप वज़ाइफ कर कर के रजत का शिकार हो गए हैं, या किसी भी चैनल से आने वाली नेगेटिव एनर्जी ने आपको उजाड़ कर रख दिया है, आपके चारों पोल्स को ब्लॉक कर दिया है। अल्लाह वालों, अगर अपनी दुनिया बनाना चाहते हो तो माह मुहर्रमुल हराम के पहले अशरे को कीमती बना लो आमाल के जरिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। और अगर आप महज अजर व सवाब चाहते हो, अपनी आखिरत बनाना चाहते हो, रूहानियत चाहते हो, अल्लाह का कुर्ब चाहते हो, अल्लाह की मार्फत चाहते हो और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी चाहते हो, तो फ़र्ज़ आमाल के बाद या फ़र्ज़ इबादत के बाद वो आमाल जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत को तलकीन फरमाए हैं, उन आमाल को करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रूहानियत भी अता फरमाएगा, अपना कुर्ब भी अता फरमाएगा, अपनी मार्फत भी अता फरमाएगा और अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत भी अता फरमाएगा। बस इस महीने में और अगले महीने यानी मुहर्रमुल हराम में और माह सफ़र में अमलियात वालों के लिए कोई बात नहीं होगी। अब हज़रात ने सुना कि मैंने रूहानी इलाज मुआलजे की बात की है, मैंने दुनिया की बात की है या आखिरत की बात की है, यानी रूहानियत की बात की है। आमलीन हज़रात के लिए ये जो 60 दिन है कमो पेश, माह मुहर्रम और माह सफ़र, कोई अमल वो नहीं कर सकते। इसलिए दुनिया भर में जो लोग हमारे साथ वाबस्ता हैं,
اگر وہ پر تول رہے ہیں، ارادہ کر رہے ہیں، نیت کر رہے ہیں کہ ہم نئے سال میں یعنی ماہ محرم میں کسی عمل کی زکوٰۃ دیں گے یا ماہ صفر میں دوسرے مہینے میں ہم کسی عمل کی زکوٰۃ دیں گے، تو ہرگز ان 2 ماہ کے اندر کسی بھی عمل کی آپ نے زکوٰۃ نہیں دینی۔ جو بھی عمل ایسا ہے جس کی آپ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں یا ریاضت، مجاہدہ، چلہ کشی کرنا چاہتے ہیں، ان 2 مہینوں کے اندر آپ نے ایسا کوئی عمل نہیں کرنا۔ ان 2 مہینوں میں جو عمومی اعمال ہیں دنیا بنانے کے لیے یا دنیا کے مسائل حل کرنے کے لیے یا روحانی علاج معالجہ کے لیے، وہ تو آپ کریں گے اور کرتے رہیں گے اور کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ وہ اعمال بھی کر سکتے ہیں جو روحانیت کو بڑھاتے ہیں، کیونکہ یہ مبارک گھڑیاں ہیں، فیض و برکات والی گھڑیاں ہیں۔ آپ قرب کے لیے، معرفت کے لیے، حضور کی غلامی کے لیے، اجر و ثواب کے لیے، قبر حشر کے لیے آپ اعمال کر سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ دینے والے اعمال نہیں کر سکتے۔ جہاں یہ گھڑیاں فیض و برکات والی ہیں، وہیں زمینی اور آسمانی آفات و بلیات کا نزول بھی بہت زیادہ معمول سے بڑھ جاتا ہے۔ تو جب ہم ریاضت کرتے ہیں، چلہ کشی کرتے ہیں یا کسی عمل کی زکوٰۃ دیتے ہیں، ایک تو اس عمل کی وجہ سے آزمائشیں بڑھ جاتی ہیں، مصیبتیں بڑھ جاتی ہیں، تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں، غم بڑھ جاتے ہیں، اور ساتھ اگر مہینہ ہوگا ماہ محرم یا مہینہ ہوگا ماہ صفر، تو اتنی بلائیں آپ کے اوپر نازل ہوں گی، اتنی مصیبتوں میں آپ پھنس جائیں گے کہ آپ کا عمل ٹوٹ بھی سکتا ہے یا آپ دل برداشتہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اہل علم یا صاحب عمل حضرات ماہ محرم میں یا ماہ صفر میں عمل کی زکوٰۃ دینے سے منع کرتے ہیں۔ تو میں نے بھی آپ حضرات کو منع کیا ہے کہ ان 2 مہینوں میں آپ نے کسی بھی عمل کی زکوٰۃ دینے کا ارادہ نہیں کرنا۔ معمول کے مطابق جو اعمال میں بتاتا جاؤں گا ماہ محرم میں اور ماہ صفر میں، اگر تو علاج معالجہ کر رہے ہو اس کے ساتھ وہ آپ اعمال کر سکتے ہو، اور یا پھر اجر و ثواب کے لیے دنیا اور آخرت کے لیے آپ کر سکتے ہیں، قبر حشر کے لیے کر سکتے ہیں، اللہ کے قرب اور معرفت کے لیے کر سکتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کے لیے کر سکتے ہیں۔ عامل بننے کے لیے آپ کوئی عمل ان 2 ماہ میں نہیں کر سکتے۔ اب ماہ محرم کے پہلے عشرہ میں جو فرض عبادات ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ ہیں، غیر محرم ہو، غیر رمضان ہو یا کوئی بھی مہینہ ہو، وہ عبادات تو ہم نے کرنی ہی کرنی ہے۔ اب ماہ محرم کے پہلے عشرہ میں فرض عبادات کے بعد وہ اعمال جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا کیے ہیں یا اپنی امت کو تلقین کی ہیں، یعنی نفلی اعمال، ہم نے وہ کون کون سے کرنے ہیں؟ ان میں سے پہلا عمل جو آج میں بتانے جا رہا ہوں وہ ہے ماہ محرم الحرام کے نفلی روزے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ماہ ذو الحجہ کی آخری تاریخ کا روزہ رکھا، پھر ادھر سے محرم الحرام کی یکم کا روزہ رکھا، یعنی جس دن آپ نے چاند دیکھا اگلے دن روزہ محرم کا رکھ لیا، ذو الحجہ کا آخری روزہ، سال کا آخری روزہ اور سال کا پہلا روزہ۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس کو سال بھر کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا اور اس کے 60 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اب اللہ والو یہ پہلا عمل ہے جو ہم نے کرنے کا اہتمام کرنا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی دنیا بھر میں جو لوگ سن رہے ہیں سب کو ماہ ذو الحجہ کا آخری روزہ اور یکم محرم الحرام کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے یکم محرم الحرام کا روزہ رکھا، 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا، پھر آخری محرم الحرام کا روزہ رکھا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی پہلا روزہ، درمیان میں پھر ایک روزہ، پھر آخری روزہ، یکم محرم الحرام کا روزہ، 10 محرم الحرام کا روزہ اور آخری محرم الحرام کا روزہ، چاہے چاند 29 کا ہو چاہے چاند 30 کا ہو، کیا ملے گا؟ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے ماہ محرم الحرام کے 3 روزے رکھے، ایک اول، ایک درمیان میں اور ایک آخر میں، اللہ اس کو 30 محل عطا فرمائے گا۔
اللہ اس کو 30 محل عطا فرمائے گا، اور ہر محل میں 30 حجرے ہوں گے اور درجہ بدرجہ ہوں گے، یعنی ہر حجرہ پہلے والے سے زیادہ خوبصورت ہوگا، یعنی زیادہ قیمتی ہوگا، زیادہ ہیرے جوہرات سے مزین ہوگا۔ اس طرح اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، حور و غلمان خدمت پر مامور ہوں گے۔ کن کے لیے؟ جو ماہ محرم الحرام کے 3 روزے رکھیں گے، یکم محرم الحرام کا، 10 محرم الحرام کا اور آخری محرم الحرام کا۔ پھر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 10 محرم الحرام تک مسلسل روزے رکھے، یعنی پہلا پورا عشرہ یکم سے لے کر 10 تک روزوں میں گزارا، اللہ اس کو 10,000 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا، اور عبادت بھی اس عابد کی جس نے دن میں روزہ رکھا اور رات کو قیام کرتا رہا۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو یہ چاہے کہ میرا وجود جہنم کے عذاب سے محفوظ ہو جائے، وہ محرم الحرام میں روزوں کی کثرت کرے۔ پھر اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ماہ محرم کی شب جمعہ کو عبادت کی، یعنی دن میں روزہ رکھا اور رات کو عبادت کی، وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے شب قدر کو پا لیا۔ تو اللہ بولو، عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، پیغام یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے ان ایام کو قیمتی بنانا ہے اعمال کے ذریعے، مگر اعمال وہ کرنے ہیں جو اللہ کے محبوب نے بتائے ہیں، جو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو تلقین فرمائے ہیں۔ کیوں؟ یہ نیا سال شروع ہونے جا رہا ہے، اب وظائف کا چورن بکے گا۔ یکم کا یہ وظیفہ، 2 کا یہ وظیفہ، 3 کا یہ وظیفہ، 4 کا یہ وظیفہ۔ جب میں نے ماہ ذوالحجہ کے پہلے عشرہ کے اعمال بتائے، تب بھی میں یہ بات بار بار دہراتا رہا کہ ہم نے متفرق وظائف نہیں کرنے، ہم نے متفرق مستحب اعمال نہیں کرنے۔ کیوں؟ جب آپ اعمال کرو گے 1 دن کے، 2 دن کے، پھر ان کو چھوڑ دو گے، ان کا اثر بد آ کرے گا، ان کی رجت پڑ کرے گی۔ مگر وہ اعمال جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا کیے ہیں، جب ہم ان اعمال کا اہتمام کریں گے تو اس کے 2 نفع ہوں گے۔ ایک تو سنت کا نور داخل ہوگا، اور دوسرا ہم ہر طرح کی رجت سے اور ہر طرح کے اثر بد سے بھی محفوظ ہوں گے، اور تیسرا سب سے بڑا جو انعام ملے گا کہ اللہ کی رضا اور اس کے محبوب کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ تو ہم نے اعمال وہ کرنے ہیں جو اللہ کے نبی نے عطا کیے ہیں، یا جن اعمال کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ ہم نے وظائف نہیں کرنے، ہم نے رسالے سے متاثر نہیں ہونا، ہم نے کتابوں سے متاثر نہیں ہونا، ہم نے یوٹیوب پہ بکنے والے چورن سے متاثر نہیں ہونا۔ ہم نے متاثر ہونا ہے تو حضور کی تعلیمات سے متاثر ہونا ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نفلی اعمال اپنی امت کو عطا کیے ہیں، وہ ہیں روزے، وہ ہیں روزے، وہ ہیں نوافل، وہ ہیں تسبیحہ۔ آج کیونکہ جو میں کلام کر رہا ہوں وہ روزوں کی فضیلت پہ ہے، تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بات ارشاد فرمائی ہے؟ جس نے محرم الحرام کے پہلے عشرہ کے روزے رکھے، یعنی یکم سے لے کر 10 تک، اس کو اللہ 10,000 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طرح اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے یکم محرم الحرام سے لے کر 9 محرم الحرام تک، یعنی 9 روزے رکھے، اللہ رب العزت اس کو 4 مربع میل کا محل عطا فرمائے گا، جس کے 40,000 دروازے ہوں گے۔ 9 روزوں کا اجر و ثواب اللہ اتنا عطا فرمائے گا۔ پھر اگلی بات اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی ارشاد فرمائی ہے کہ اس سے آگے کسی اور بات کی یا اور تعلیم کی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی، یا کسی اور ترغیب کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ ماہ رمضان مبارک کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے ماہ محرم کے پہلے عشرے کے ہیں۔ پھر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ محبوب نماز اللہ کو وہ ہے جو ماہ محرم الحرام کے پہلے عشرہ میں پڑھی جائے، یعنی وہ نوافل جو ماہ محرم الحرام کے پہلے عشرہ میں پڑھے جائیں، وہ نوافل اللہ کو فرض عبادت کے بعد سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو یوں ہم نے محرم الحرام میں روزوں کا اہتمام کرنا ہے، ہم نے محرم الحرام میں انشاءاللہ العزیز نوافل
نوافل کا اہتمام کرنا ہے، اور ہم نے محرم الحرام میں انشاءاللہ العزیز ذکر و فکر کا اہتمام کرنا ہے۔ اب یہ 3 طرح کے اعمال ہیں۔ ان 3 طرح کے اعمال میں پہلا عمل کیا ہے؟ روزے۔ اگر اللہ نے سکت دی ہے، ہمت دی ہے، جذبہ دیا ہے، تو ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ العزیز میں پہلے عشرے کے سارے روزے رکھوں گا، یعنی 1 سے لے کر 10 محرم الحرام تک۔ اور اگر کوئی بیماری ہے، کوئی عذر ہے، سکت نہیں ہے، یا کوئی مصروفیت ہے، تو آپ 10 روزے نہیں رکھ سکتے، تو آپ نیت کر لیں کہ میں ماہ ذوالحجہ کا آخری روزہ رکھوں گا اور انشاءاللہ العزیز 1 محرم الحرام کا روزہ رکھوں گا۔ تو اس کے بارے میں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کیا بات ارشاد فرمائی ہے کہ 1 سال کے اللہ روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا اور 60 سال کے گناہوں کا کفارہ اللہ قبول فرما لے گا۔ یا یہ ارادہ کر لے، اور اگر یہ نہیں کرنا تو یہ ارادہ کر لے کہ میں 1 محرم الحرام کا روزہ رکھوں گا، پھر درمیان میں 10 محرم الحرام کا روزہ رکھوں گا، اور پھر آخر پہ میں آخری محرم الحرام کا روزہ رکھوں گا۔ تو یوں یہ 3 پیکج آپ کے پاس ہیں، اور چوتھا پیکج آپ خود بنا سکتے ہیں کہ پہلے عشرے کے بھی روزے رکھیں، اور بعد میں جو 20 دن رہ جاتے ہیں، 2 عشرے رہ جاتے ہیں، جب آسانی ہو آپ نے روزوں کا اہتمام کرتے رہنا۔ تو یہ پہلا عمل ہے جو میں نے آج آپ تک پہنچایا ہے کہ ہم نے 3 اعمال جو اللہ کے محبوب نے ہمیں عطا کیے، ان میں سے جو پہلا عمل ہے وہ ہے روزوں کا اہتمام کرنا۔ اب ان روزوں کے ساتھ ہم نے کون سے اعمال کرنے؟ وہی 5 اعمال کرنے جو میں امت کو پچھلے 2.5 سال سے بتا رہا ہوں۔ 5 وقت کی نماز حصار کے ساتھ۔ حصار کے میں نے 2 طریقے بتائے ہیں، ایک ہے حصار نبوی علیہ السلام، اور دوسرا ہے حصار خضر علیہ السلام، یعنی خضری عمل۔ آپ میں سے جن لوگوں کو معلوم ہے بہت اچھی بات ہے، آپ میں سے جو پہلی بار یہاں تشریف لے کر آئے ہیں یا سوشل میڈیا پہ آج پہلی بار مجھے سن رہے ہیں، آپ یوٹیوب پہ جائیں، لکھیں خضری عمل ڈاکٹر حامد شافعی، حصار نبوی علیہ السلام ڈاکٹر حامد شافعی۔ یہ دونوں کلپس ہمارے آفیشیل چینلز پر سامنے آ جائیں گے، آپ دونوں بیانات کو سنیں، سمجھیں، پرکھیں کہ کون سا آسان ہے، کون سا میں کر سکتا ہوں۔ جو آپ کو حصار آسان لگے وہ آپ نے منتخب کر لینا ہے، چاہے خضری عمل ہو چاہے حصار نبی علیہ السلام ہو۔ 5 وقت کی نماز حصار کے ساتھ، یعنی خضری عمل کا حصار کریں گے، جو خضری عمل کو سلیکٹ کریں گے، منتخب کریں گے، اور حصار نبی علیہ السلام کریں گے، جو حصار نبی علیہ السلام کو سلیکٹ کریں گے۔ ہر نماز کے بعد، یعنی 5 وقت کی نماز کے بعد حصار، اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ میں آپ کو محرم الحرام میں یہ تلقین کروں گا کہ آپ نئے سال کی ابتدا درود اہل بیت سے کریں، درود اہل بیت سے کریں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اب یہاں پہ میں وضاحت کر دوں، دنیا بھر سے جو لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہیں، جو مختلف صیغے درود پاک کے پڑھ رہے ہیں، جنہوں نے زکوٰۃ بھی دی ہے اور لاکھوں کی تعداد میں انہوں نے اس صیغے کو پڑھا ہے، ان سے میں مخاطب نہیں ہوں۔ وہ جو صیغہ پڑھ رہے ہیں یا جون سا بھی درود پاک پڑھ رہے ہیں، وہ اپنا درود پاک جاری رکھیں گے، وہ جمپ اوور نہیں کریں گے، سوئچ اوور نہیں کریں گے، وہ چھوڑ کے یہ نہیں پڑھیں گے، کیونکہ ہمیں تاثیر چاہیے۔ اگر ہم عملیات کے مسافر ہیں تب بھی ہمیں تاثیر چاہیے، اگر ہم علاج معالجہ کر رہے ہیں تب بھی ہمیں تاثیر چاہیے، اسی طرح کوئی عامل ہے تو اسے بھی تاثیر چاہیے، اسی طرح کوئی سالک ہے تو اسے بھی تاثیر چاہیے۔ جب ہم بار بار صیغہ بدلتے ہیں، اجر و ثواب تو ملتا جاتا ہے مگر تاثیر نہیں ملتی۔ یوں دنیا کے مسائل ہم حل نہیں کر سکتے، تو جب ہم اپنے مسائل حل نہیں کر سکتے پھر دوسروں کے مسائل حل کیسے کریں گے؟ تو اس لیے وہ تمام حضرات جو پہلے صیغہ کوئی پڑھ رہے ہیں وہ اپنا صیغہ جاری رکھیں گے۔ آپ میں سے جو لوگ آج پہلی بار آئے ہیں یا سوشل میڈیا پہ پہلی بار سن رہے ہیں، ان سے میں مخاطب ہوں کہ محرم الحرام میں آپ درود اہل بیت کا اہتمام کریں۔ 5 وقت کی نماز حصار کے ساتھ، سارا دن درود اہل بیت، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ درود ابراہیم جب پڑھتے ہیں تو یہ اسی کا اول حصہ ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس کو درود اہل بیت کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ نے استغفار کو جوڑ لینا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد استغفر اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد استغفر اللہ۔ سارا دن درود پاک پڑھیں گے۔
رات سونے سے پہلے 100 بار سید الاستغفار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، صرف 100 بار۔ 2 اس کے ساتھ شرائط ہیں، رزق حلال کماؤ اور کھاؤ اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ ان 5 اعمال کی تاثیر کو پانے کے لیے اللہ نے جو دیا ہے تھوڑا بہت اللہ کی راہ میں آپ نے خرچ کرتے رہنا ہے، یعنی صدقہ خیرات کرتے رہنا ہے۔ ماہ محرم الحرام میں صدقہ خیرات کریں گے تو کیا ملے گا، اس کے اوپر الگ انشاءاللہ بیانات ہوں گے آنے والے دنوں میں، تو آپ کا ایمان بھی بنے گا، آپ کا جذبہ بھی بڑھے گا۔ تو آپ نے ان 5 اعمال کے ساتھ صدقہ خیرات کرتے رہنا ہے تاکہ آفات و بلیات سے ہم محفوظ رہیں، دن ہو یا رات ہو۔ ما تیسر من القرآن، جتنی آسانی ہے قرآن میں کچھ نہ کچھ آپ نے پڑھتے رہنا ہے، یعنی قرآن کی تلاوت کرتے رہنا ہے۔ یہ کل پیکج ہے جو غیر محرم میں بھی، یعنی غیر محرم الحرام میں بھی ہم نے یہی 5 اعمال کرنے ہیں، اور محرم الحرام میں بھی ہم نے یہی 5 اعمال کرنے ہیں۔ صرف جو میں نے تاکید کی ہے وہ 2 اعمال کی ہے، ایک روزوں کا اہتمام اور دوسرا درود اہل بیت۔ اگر آپ پریشان ہیں، جس طرح میں نے کہا کہ رشتوں کا مسئلہ ہے، تو یہی 5 اعمال آپ نے رشتوں کا مسئلہ اپنے ذہن میں رکھ کر، مقصد ذہن میں رکھ کر 5 اعمال کرنے، ساتھ روزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ رزق کا مسئلہ ہے تو اس مسئلے کو ذہن میں رکھ کر، جادو کا مسئلہ ہے، رجت کا مسئلہ ہے، اولاد کی نافرمانی کا مسئلہ ہے، یا قرض میں آپ جکڑے ہوئے ہیں، قرض کا مسئلہ ہے، یا آپ کا کوئی قانونی مسئلہ چل رہا ہے، تھانہ کچہری چل رہا ہے، یا کوئی دشمنی چل رہی ہے، یعنی کسی طرح کی بھی کوئی پریشانی ہے، اندرونی ہے یا بیرونی ہے، گھر کے مسائل ہیں یا باہر کے مسائل ہیں، ان تمام مسائل کو آپ نے ذہن میں رکھ کر یہ 5 اعمال کرنے ہیں، ساتھ آپ نے روزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ ان اعمال کے ذریعے آپ نے باب رحمت پر دستک دینی ہے۔ بڑی اہم بات ہے، بات کو ختم کر رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیں اور سمجھیں میں آپ کو کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ ان اعمال کے ذریعے ہم نے باب رحمت پر دستک دینی ہے۔ مانگنا دعاؤں کے ذریعے ہے، مانگنا دعاؤں کے ذریعے ہے، اللہ سے مناجات کرنی ہے، راز و نیاز کرنی ہے، فرض نمازوں کے بعد دعائیں کریں، نفل نمازوں کے بعد دعائیں کریں۔ اسی طرح یہ اعمال جو میں نے بتائے ہیں، درود پاک پڑھ کے اللہ سے مانگیں، صدقہ خیرات کر کے اللہ سے مانگیں، قرآن کی تلاوت کر کے اللہ سے مانگیں، استغفار کر کے اللہ سے مانگیں، رزق حلال کما کے اللہ سے مانگیں، آنکھوں کی حفاظت کر کے اللہ سے مانگیں۔ جتنے بھی اعمال میں نے بتائے ہیں اور یہ جتنے بھی اعمال کرنے کی اللہ مجھے آپ کو توفیق دیتا ہے، ان تمام اعمال کے بعد دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ ہمارے اوپر رب کی ایسی پھٹکار پڑتی ہے کہ جو لوگ وظائف کی طرف چل پڑتے ہیں وہ دعاؤں سے محروم ہو جاتے ہیں، دعاؤں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اب وہ دروازے پہ یعنی باب رحمت پہ وظیفے پڑھ پڑھ کے دستک دیے جا رہے ہیں، دستک دیے جا رہے ہیں، ادھر رب فرما رہا ہے مانگ بندے کیا مانگتا ہے، مانگ نہیں رہے، بس وظیفے پڑھے جا رہے، وظیفے پڑھے جا رہے، مانگ نہیں رہے۔ تو میں نے کیا بات آپ کو سمجھائی ہے، یہ آپ کی تربیت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ اوراد و وظائف یا یہ اعمال ایک دستک دینے کا انداز ہے، باب رحمت پہ دستک دینے کا انداز ہے۔ اب آپ نے اعمال کیے اللہ کی توفیق سے، روزے رکھے، خضری عمل پڑھا، نمازوں کا اہتمام کیا، درود پاک پڑھا، استغفار کیا، صدقہ خیرات کیا، قرآن کی تلاوت کی، یا دیگر اعمال اللہ نے توفیق دی وہ کیے۔ اب باب رحمت پہ دستک دی جا رہی ہے، اب باب رحمت کھل گیا، بھائی مانگنا بھی تو ہے، تو اب اللہ سے مانگنا آپ کا کام ہے، ہمارا کام صرف بتانا ہے۔ تو میں نے کیا کہا کہ میرا تجربہ اور مشاہدہ یہ ہے، میرے پاس آنے والے لوگ ہوتے ہی ایسے ہیں جو اوراد و وظائف کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ دعاؤں سے محروم ہو جاتے، صرف وہ دستک دیے جاتے ہیں، رو رو کے اللہ سے مانگتے نہیں ہیں۔ اب دستک دے دی، دروازہ کھل گیا، اب جھولی پھیلاؤ کہ میں اس کام کے لیے آیا ہوں۔ اس لیے میں نے کہا ہے کہ جو آپ کے مسائل ہیں، گھریلو مسائل ہیں، اولاد کے مسائل ہیں، بیوی کے مسائل ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، قرض ہے، بیماری ہے، جادو ہے، رجت ہے، کسی بھی طرح کی نیگیٹو انرجی ہے، یا آپ کی جائز دنیا کی خواہشات ہے، اسی طرح وہ لوگ جو آخرت کے مسافر بننا چاہتے ہیں، روحانیت کے مسافر بننا چاہتے ہیں، سالک بننا چاہتے ہیں،
ٹھیک ہے، اللہ کا قرب اور معرفت چاہتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی چاہتے ہیں، وہ اپنے مقاصد کو ذہن میں رکھ کے یہ اعمال کر کے پھر محرم الحرام میں اللہ سے اللہ ہی کو مانگ لے، اور دنیا والے اللہ سے دنیا مانگ لے۔ تو مانگنا بھی آپ نے ہے، کہنا یہ چاہ رہا ہوں، سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ صرف ہم نے اعمال پہ زور نہیں ڈالنا، اعمال کر کے اللہ سے مانگنے پہ زور ڈالنا ہے۔ کیوں؟ ہم مانگنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں، یکسو کر رہے ہیں، رب کے دروازے پہ دستک دے رہے ہیں، باب رحمت کو کھٹکھٹا رہے ہیں۔ اب دروازہ کھلتا ہے تو مانگنا ہمارا کام ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ اعمال کر کے مصلی جو اٹھایا، اب تو کون تو میں کون، اللہ چاہے گا تو دے دے گا، اللہ نہیں چاہے گا تو اللہ نہیں دے گا۔ بھائی یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، آپ تو بے نیاز مان رہے ہو۔ آپ نے بے نیاز ہو کے رب کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہونا، محتاج بن کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، خواہش مند بن کے، ضرورت مند بن کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اس سے بڑا کوئی بے نیاز نہیں ہے۔ جو اس کے سامنے بے نیاز بنتا ہے وہ اس کو ٹنگتا نہیں، ٹنگ کے رکھ دیتا۔ آج آپ میری بات کی تحقیق کرو کہ جو لوگ بھی اوراد و وظائف کرنے والے ہوں گے انہیں مناجات کی توفیق نہیں ملتی، انہیں دعاؤں کی توفیق نہیں ملتی، اور عمومی طور پہ وہ درود پاک پڑھنے سے اور استغفار کرنے سے بھی محروم ہو جاتے۔ اس لیے جو میں نے پیکج دیا ہے اس پیکج کے اندر رہنا ہے، اور پہلا عمل جو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو عطا کیا ہے وہ آپ نے اس پیکج میں شامل کر لینا، اور وہ عمل کیا ہے؟ روزوں کا اہتمام۔ اللہ رب العزت ان تمام اعمال کے اوپر مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا بھر میں وہ لوگ جو شافیہ سوشل میڈیا کے ساتھ جڑے ہیں ان کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان تمام اعمال کی جو میں نے بتائے ہیں ان کی ہرگز کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، محض اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ آپ کو، مجھ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ دنیا بھر میں وہ لوگ جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے، جو دکھی ہیں اللہ ان کے دکھ دور عطا فرمائے، جو سکھی ہیں اللہ ان کے سکھ میں برکتیں عطا فرمائے۔ وہ تمام حضرات جن کو اللہ رب العزت نے اسودہ زندگی دی ہے، نعمتوں سے سرفراز فرمایا، اللہ مزید برکتیں نازل فرمائے، ان کی نسلوں کو ہٹانا نصیب ہو۔ دنیا بھر سے آپ سمیت وہ لوگ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ ہماری التجاؤں کو، ہمارے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو ان کے حق میں قبول و منظور فرمائے، اور ان کی مقبول دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول و منظور فرمائے۔ دنیا بھر میں وہ لوگ جو بیمار ہیں، روحانی بیمار ہیں یا بدنی بیمار ہیں، گھروں میں ہیں یا اسپتالوں میں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، شہری ہیں یا دیہاتی ہیں، اللہ سب کو صحت والی، سلامتی والی، خیر والی، برکت والی حیاتی عطا فرمائے۔ اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ دنیا بھر سے وہ لوگ جو شافیہ روحانی سینٹر پہ آتے ہیں، خانقاہ دارالشفا میں آتے ہیں، یا سلسلہ علیہ قادریہ شافیہ میں مرید ہیں، یا شافیہ سوشل میڈیا کے متعلقین ہیں، محبین ہیں، مخلصین ہیں، اللہ سب کی جان کی، مال کی، اولاد کی، ایمان کی، عزت کی حفاظت فرمائے۔ دنیا بھر سے وہ لوگ جو ہمارے سے عقیدت رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں، سلسلہ علیہ قادریہ شافیہ کے پیغام کو عام کر رہے ہیں، یا اپنے مقام پہ رہتے ہوئے دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، یا شافی کی صدا کو گھر گھر پہنچا رہے ہیں، یا خانقاہ کی مالی بدنی وقتی خدمت کرتے ہیں، اللہ ان کو ہر طرح کے شر سے، مرض سے، قرض سے، ذلت سے، علت سے، قلت سے محفوظ فرمائے۔ جو ہم نے مانگا اللہ وہ بھی عطا فرمائے، اور جو ہم مانگنا چاہتے تھے یا ہماری ضرورتیں ہیں اللہ ہم سب کو بن مانگے عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ سفر حج پہ تھا کہ رات کو میں حجر اسود کے پاس آرام کر رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجھے زیارت نصیب ہوئی، تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ بن مبارک، بہرام مجوسی کو میرا سلام کہنا اور اس کو جا کر بشارت دینا، میرا یہ پیغام دینا کہ اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں اور اللہ تجھ سے راضی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ خواب دیکھا تو میں چونک گیا، یعنی میں ڈر کے اٹھ کر بیٹھ گیا، اور میں نے پڑھا لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ پھر میں نے جا کر وضو بنایا اور آ کر کعبۃ اللہ کا طواف کیا۔
تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ میری آنکھ لگ گئی تو میں نے وہی خواب دیکھا کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ بن مبارک، جب تم واپس بغداد جاؤ، یعنی اپنے وطن واپس لوٹو، تو جا کر بہرام مجوسی کو میرا سلام کہنا اور اس کو بشارت دینا، خوشخبری دینا کہ اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں اور اللہ تجھ سے راضی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں دوبارہ ڈر کر اٹھا اور میں نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور پہلے کی طرح میں نے وضو تازہ کیا اور دوبارہ کعبۃ اللہ کا طواف کیا۔ پھر میں لیٹا تو تیسری بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجھے زیارت نصیب ہوئی۔ اس میں بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے وہی حکم فرمایا، وہی ارشاد فرمایا جو پہلے 2 خواب میں فرما چکے تھے، یا 2 خواب میں پہلے میں دیکھ چکا تھا۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ جب میں بغداد پہنچا تو جس مجوسی کے بارے میں مجھے حکم دیا گیا تھا کہ اس کو جا کر بشارت دو، خوشخبری دو، تو میں بہرام مجوسی کو ڈھونڈنے کے لیے اس کے علاقے میں، اس کی بستی میں پہنچا۔ جب میں نے بہرام کو ڈھونڈ لیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ جب میں حج پہ تھا، یہاں موجود نہیں تھا، میری غیر موجودگی میں آخر تم نے کون سے ایسے کام کیے ہیں کہ اللہ تجھ سے راضی ہو گیا ہے، اللہ تجھ سے راضی ہو گیا ہے۔ اب وہ بہرام مجوسی کہنے لگا میں نے کوئی خاص کام نہیں کیا، میں نے 2-3 کام کیے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اہم ہیں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ عبداللہ بن مبارک فرمانے لگے کہ مجھے بتاؤ وہ کون سے اہم کام ہیں، خاص کام ہیں جو تم نے میری عدم موجودگی میں کیے ہیں۔ بہرام مجوسی کہنے لگا کہ ایک تو یہ ہے کہ میں نے اپنا مذہب بدل لیا ہے، جس مذہب پہ، جس طریقے پہ میرے آباء و اجداد چلے آ رہے تھے، میں وہ چھوڑ کر مجوسی ہو گیا ہوں۔ ایک تو یہ میں نے کام کیا ہے۔ تو جب عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا یہ تو حرام ہے، یہ تو گناہ کا کام ہے، یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے، کچھ اور بتاؤ۔ اس نے کہا دوسرا کام میں نے یہ کیا ہے کہ میرے 4 بیٹے تھے اور 4 بیٹیاں تھیں، میں نے ان 4 بیٹوں کا اپنی 4 بیٹیوں کے ساتھ نکاح کر دیا ہے۔ عبداللہ بن مبارک فرمانے لگے کہ یہ بھی حرام ہے، یہ بھی شریعت محمدی میں حرام ہے، یہ گناہ ہے، اس سے اللہ کیسے راضی ہو سکتا ہے، کچھ اور بتاؤ۔ کہنے لگا تیسرا کام میں نے یہ کیا، جو میری 4تھی بیوی ہے اس میں ایک بیٹی تھی اور وہ انتہائی خوبصورت تھی، میں نے اس کا رشتہ ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر مجھے کوئی رشتہ نہیں ملا، تو میں نے خود اس سے نکاح کر لیا ہے، اور میں نے 1000 لوگوں کو مدعو کیا ولیمے میں، یعنی میں نے 1000 لوگوں کو کھانا کھلایا ہے۔ عبداللہ بن مبارک فرمانے لگے کہ نہیں، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی گناہ کا کام ہے، اس سے اللہ کیسے راضی ہو سکتا ہے۔ جو میں پوچھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ تو نے کون سا کام کیا ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ تو اللہ تو ان کاموں سے راضی نہیں ہوتا جو کام تم نے مجھے بتائے ہیں، کچھ اور بتاؤ۔ مجوسی کہنے لگا کہ ایک رات وہی بیٹی جو بعد میں میری بیوی بن گئی، جس سے میں نے نکاح کر لیا، میں اس کے ساتھ لیٹا تھا، یعنی ہم سو رہے تھے، تو میرے محلے سے ایک مسلمان خاتون آئی دیا جلانے کے لیے، یعنی اس زمانے میں آگ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہوتی تھی کہ چراغ جلانا بھی جوئے شیر لانے کے مترادف ہوتا تھا۔ تو وہ آگ جلانے کے لیے جب میرے گھر آئی، جب وہ دیا جلا کر واپس لوٹ رہی تھی تو میں آگ بگولا ہو گیا کہ یہ مسلمان خاتون ہمارے گھر کیوں آئی ہے اور اس نے آ کر اپنا چراغ ہمارے چراغ کے ساتھ لگا کر کیوں جلایا ہے، یعنی ہماری آگ سے نفع کیوں لیا ہے۔ تو میں اپنی بیوی کو چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیا کہ یہ کہاں جاتی ہے، آیا یہ مسلمان ہے، کہیں یہ ہماری خبر لینے کے لیے تو نہیں آئی چراغ جلانے کے بہانے۔ تو میں اس کے پیچھے ہو لیا۔ جب میں اس کے پیچھے پیچھے اس کے گھر پہنچا، جو ہی وہ مسلمان خاتون اپنے گھر میں داخل ہوئی تو اس کی بیٹیاں زارو قطار رو رہی تھیں اور ماں سے سوال کر رہی تھی کہ ماں دیا تو جلا کر لے آئی ہے، کیا ہمارے لیے روٹی بھی لے کر آئی ہے، ہمارے لیے کھانا بھی لے کر آئی ہے، کہ اب ہمارے سے بھوک برداشت نہیں ہو رہی، ہمیں نیند نہیں آ رہی۔
اب یہ بہرام مجوسی دروازے کے باہر کھڑا ماں اور بیٹیوں کی گفتگو سن رہا ہے۔ اب بیٹیاں رو رہی ہیں، سسکیاں لے رہی ہیں، ہچکیاں لے رہی ہیں کہ ہم اتنے دنوں کے بھوکے ہیں کہ اب ہماری بس ہو گئی ہے، اب بھوک برداشت نہیں ہو رہی۔ تو ماں نے کہا کہ میں رب کا در چھوڑ کے کسی اور کے در کی سوالی بنوں، یہ مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں کسی اور کے در پہ جا کے سوال کروں کہ مجھے کھانے کے لیے دے دو۔ بیٹا میں اللہ سے مانگ رہی ہوں، تم بھی اللہ سے مانگو کہ اللہ ہمیں کھانا دے دے، کہیں سے مدد آ جائے، کیونکہ ہمارے پاس تو نہ اشرفی ہے، نہ دینار ہے، نہ درہم ہے کہ ہم بازار سے خرید لیں، کوئی بندوبست کر لیں۔ بہرام مجوسی کہنے لگا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو، جب میں نے یہ گفتگو سنی تو میرا دل پسیج گیا، میرا دل نرم ہو گیا۔ میں اپنے گھر کی طرف لوٹا اور آ کر جو کھانا گھر میں موجود تھا اس کو میں نے ایک برتن میں ڈالا، اس کے اوپر رومال ڈالا اور میں لے کر اس خاتون کے گھر، یعنی وہ مسلمان خاتون کے گھر میں پہنچ گیا۔ جب میں نے جا کر یہ کھانا پیش کیا تو وہ خوش ہو گئی۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے یہ نیکی کا کام ہے، یہ نیکی کا کام ہے۔ اب سن اس نیکی کے اوپر تجھے کیا ملا ہے۔ تو نے ایک مسلمان خاندان کو کھانا کھلایا ہے، اللہ کے بندوں کی بھوک مٹائی ہے، اس پہ تجھے کیا ملا ہے سن۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں حج پہ تھا، حجر اسود کے پاس میں رات کو آرام کر رہا تھا کہ مجھے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 3 بار زیارت نصیب ہوئی، اور تینوں بار اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے حکم دیا کہ بہرام مجوسی کو جا کر یہ بشارت دو کہ اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے اور اللہ اس سے راضی ہے۔ جب سارے خواب سنائے مجوسی کو تو مجوسی بول اٹھا، جو نبی میرے عمل سے آگاہ ہے، ہر پل اس کو میری خبر ہے، اس کی شریعت کیسے باطل ہو سکتی ہے، اس کی شریعت کیسے جھوٹی ہو سکتی ہے، یا اس کی شریعت کو کون جھٹلا سکتا ہے۔ جب عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے تینوں خواب تفصیل کے ساتھ بیان کیے تو وہ بول اٹھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ والا مخلوق خدا کی خدمت کرنا، اللہ کے بندوں کے ساتھ سخاوت والا معاملہ کرنا، یہ ایسا فعل ہے، ایسا عمل ہے، ایسی یہ عبادت ہے کہ یہ مقام دشمنی سے مقام دوستی پہ پہنچا دیتی ہے۔ یعنی اگر کوئی مجوسی جو اللہ کا دشمن ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن ہے، وہ بھی مخلوق خدا پہ رحم کرتا ہے تو اللہ رب العزت دشمنی کو دوستی میں بدل دیتا ہے، اللہ ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ جب اللہ کافر کو، جو اس کا دشمن ہے، اس کے محبوب کا دشمن ہے، اس کی سخاوت کے اوپر اتنا انعام دے رہا ہے، اگر ہم سخاوت کرنے والے بن جائیں گے، ہم صدقہ خیرات کرنے والے بن جائیں گے، ہم لوگوں کے دکھ بانٹنے والے بن جائیں گے، تو پھر اللہ والو اللہ ہمارے اوپر انعامات کی کیا بارش کرے گا، کیا کوئی عقل سوچ سکتی ہے یا کسی کے فہم و فراست میں یہ بات آ سکتی ہے۔ سنیں کہ جب ہمارے اوپر کرم ہونا ہوگا تو کیا ہوتا ہے۔ مولا روم فرماتے ہیں کہ میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، یعنی رات کے آخری پہر راز و نیاز کر رہے ہیں، تو رب کی بارگاہ میں نے عرض کی کہ یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھ سے ملاقات چاہتا ہوں، میں تجھ سے کلام کرنا چاہتا ہوں، تو بتا تو کہاں ہے۔ اب یہ کون باتیں کر رہے ہیں؟ مولا روم کر رہے ہیں، ولی کامل اللہ سے راز و نیاز کر رہے ہیں کہ اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھ سے ملاقات چاہتا ہوں، میں تجھ سے کلام کرنا چاہتا ہوں، بتا تو کہاں ہے، کہ کہاں تیرا دیدار ہوگا، کہاں تجھ سے ملاقات ہوگی، کہاں میں تجھ سے 2 باتیں کر سکتا ہوں۔ تو مولا روم فرماتے ہیں کہ جب میں رب سے یوں راز و نیاز کر رہا تھا تو میری آنکھ لگ گئی، یعنی جاگنے اور سونے کی میری کیفیت تھی۔ تو میرے رب نے فرمایا میں تو ملاقات کے لیے آیا تھا مگر تو نے دروازہ ہی نہیں کھولا، میں تو ملاقات کے لیے آیا تھا
میں تو آیا تھا کہ تو میری زیارت کر لے، میں تو آیا تھا کہ تو مجھ سے دو باتیں کر لے، میں ملاقات کے لیے تیرے دروازے پہ چل کے آیا تھا مگر تو نے دروازہ ہی نہیں کھولا۔ مولا روم فرماتے ہیں کہ میں پریشان ہوا، حیرت زدہ ہوا، تو میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ تو میرے دروازے پہ آیا تھا، تو چل کر آیا تھا ملاقات کرنے کے لیے، تو نے مجھے موقع دیا کہ میں تیرے سے دو باتیں کر لوں، راز و نیاز کر لوں، تیری زیارت کر لوں، تو میں نے دروازہ نہیں کھولا، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو رب نے فرمایا کہ جب تو نرم گرم لحاف میں سو رہا تھا، باہر بارش برس رہی تھی اور ایک سائل جو بھوکا تھا وہ تیرے دروازے پہ سردی سے ٹھٹر رہا تھا، جب اس نے دستک دی تو تو نے دروازہ نہ کھولا۔ اگر اس سائل کے دستک دینے پہ تو اپنا لحاف چھوڑ کر دروازہ کھول دیتا اور اس کو اپنے حجرے میں پناہ دے دیتا تو میری زیارت بھی ہو جاتی، میرے سے ملاقات بھی ہو جاتی اور میرے سے دو باتیں یعنی میرے سے کلام بھی ہو جاتا۔ اس کے پیچھے میں ہی تو تھا، جو سائل تیرے در پہ آیا تھا وہ سائل نہیں تھا، اس کے پیچھے میں ہی تو تھا۔ کیوں؟ وہ سائل میرے در کا سوالی تھا، میں نے اسے تیرے در پہ بھیجا تھا، تو نے اس کو خالی موڑ دیا، تو نے دروازہ نہ کھولا۔ تو اللہ بولو جب سائل کا سوال پورا کیا جاتا ہے تو اللہ رب العزت کی رضا نصیب ہو جاتی ہے۔ اس لیے رب نے قرآن اتارا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو دے سکتے ہو تو دے دو اگر قدرت رکھتے ہو، اگر قدرت نہیں رکھتے دینے کی تو جھڑکو مت۔ اب کسی کے در پہ سائل کا چل کے آ جانا اللہ والو یہ اعزاز کی بات ہے کہ فخر کرو اپنے مقدروں پہ کہ اللہ نے کسی کو تیرے در پہ سائل بنا کر بھیجا ہے، نہ کہ تجھے کسی کے در کا سوالی بنا دیا ہے۔ تو یہی بات میں عرض کر رہا تھا کہ سخاوت یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اپنے ہاتھ سے یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ پل بھر میں اللہ سے صلح کروا دیتا ہے، پل بھر میں وہ دروازے رحمت کے کھلوا دیتا ہے جو وظیفوں سے نہیں کھلتے، جو دیگر عبادات سے نہیں کھلتے یا دیگر اعمال سے نہیں کھلتے۔ اس لیے میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تو مخلوق خدا کی خدمت کر، پیاسے کو پانی پلا اور جو بھوکا ہے اس کو کھانا کھلا، اللہ رحمت کے 70 وہ دروازے تیرے پہ کھولے گا جو کسی اور عمل سے نہیں کھولتے۔ پیرانے پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ تو اپنے قرب اور معرفت کا جو سب سے محفوظ اور مختصر ترین رستہ ہے وہ مجھے دکھا تاکہ میں اس رستے پہ چلوں، تیرا میں قرب اور معرفت پانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مخلوق خدا کی خدمت کر۔ تو میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ مخلوق خدا کی خدمت کرنے کے تو کئی طریقے ہیں، تیری مخلوق کی خدمت کرنے کے تو کئی انداز ہیں، کئی طریقے ہیں، ان طریقوں میں سے کون سا طریقہ تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے تاکہ وہ میں اپناؤں اور مجھے تیرا قرب، تیری معرفت، تیری محبت نصیب ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پیاسے کو پانی پلا اور بھوکے کو کھانا کھلا۔ تو اللہ والا جب پیاسے کو پانی پلایا جاتا ہے یا بھوکے کو کھانا کھلایا جاتا ہے یا کوئی بھی ضرورت مند ہے اس کی ضرورت کو پورا کیا جاتا ہے تو اللہ کا قرب، اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت یوں مل جاتی ہے کہ انسان تصور ہی نہیں کر سکتا۔ سینکڑوں سالوں کی، ہزاروں سالوں کی عبادت نفلی ایک طرف ہو اور کسی کو پانی پلا دیا پیاسے کو یا کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا، دو لقمے روٹی کے دے دیے، جو کرم اس طریقے پہ ہو جاتا ہے، جو کرم اس عمل پہ ہو جاتا ہے، وہ ہزاروں سال کی نفلی عبادت بھی کرم کروانے کے قابل نہیں ہوتی۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ اللہ کرنے والے ہیں یا زاہد عابد ہیں وہ عبادت پہ تو زور دیتے ہیں لیکن انہیں حقوق العباد کا علم نہیں ہوتا۔ گھر والے مر رہے ہیں، گل رہے ہیں، سڑ رہے ہیں، انہیں بچوں کی پرواہ نہیں ہوتی، بیوی کی پرواہ نہیں ہوتی، انہیں غرض ہے جس جماعت کے لیے وہ کام کر رہے ہیں نا ان کو بس یہ ہے کہ اس جماعت کو راضی کرنا ہے، مقصود اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے،
مقصود اپنے پیر کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے۔ کسی تنظیم کے رکن ہیں تو مقصود کیا ہے کہ نگران کو راضی کرنا ہے، امیر کو راضی کرنا ہے، یا عبادت کر کر کے جنت کمانی ہے، اللہ کو راضی کرنا مقصود نہیں ہے۔ اللہ بولو جتنی بھی محنت کرو گے، جتنے بھی اعمال کرو گے، جتنی بھی ریاضت عبادت کرو گے، جتنا بھی ذکر اذکار کرو گے، جتنے بھی اوراد و وظائف کرو گے، جنت ملے گی، اللہ نہیں ملے گا۔ کسی طرح آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے، جنت ملے گی وہ بھی اگر اللہ نے تیری کوشش کو قبول کر لیا۔ کیا ملے گی؟ جنت، اللہ کا قرب، اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت، وہ ملنے والی نہیں ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ جنت میں بھی تجھے اللہ کا دیدار نصیب نہ ہو، یہ بھی ممکن ہے۔ اور اگر تو نے مخلوق خدا کی خدمت کی، سخاوت کی، دکھیوں کے دکھ بانٹے، تجھے اللہ بھی ملے گا اور جنت بھی ملے گی۔ تجھے اسی دنیا میں اللہ کا قرب، اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے گی۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ عبادت سے جنت ملتی ہے اور مخلوق خدا کی خدمت سے خدا ملتا ہے۔ اگر خدا کو پانا چاہتے ہو، اللہ کو پانا چاہتے ہو، اللہ کی محبت پانا چاہتے ہو، اللہ کا قرب پانا چاہتے ہو، اللہ کی معرفت پانا چاہتے ہو، تو دکھیوں کے دکھ بانٹو، لوگوں کے دکھ بانٹنے کا ذریعہ بن جو، نہ کہ لوگوں کو دکھ دینے کا ذریعہ بن جو۔ کتنے بیانات کے اندر میں اس بات کا گلہ کر چکا ہوں کہ ہمارے پاس سب سے زیادہ شکایتیں اور بدترین شکایتیں، ایک ہوتا ہے شکایت کا ہونا، وہ تو کسی کی بھی ہو سکتی ہے، بدترین شکایتیں مذہبی گھروں سے آتی ہیں، دینی گھروں سے آتی ہیں، جن کا تعلق تبلیغی جماعت سے ہے، جن کا تعلق طریقت کے ساتھ ہے، پیروں کے ساتھ ہے، یا کسی بھی مذہبی تنظیم کے ساتھ ہے۔ کہلوائیں گے تو وہ دیندار، کہلوائیں گے تو وہ مذہبی لوگ۔ جتنی بے شرم، بے غیرتی اور بدترین شکایتیں ان کے گھروں سے آتی ہیں، وہ منبر رسول پہ بیان بھی نہیں کی جا سکتی، منبر رسول پہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ جو لوگوں کو دین کی طرف لانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے اپنے اندر دین نہیں ہے، ان کے اپنے ان کی دینداری سے متنفر ہیں کہ اگر یہ دین ہے تو ہمیں قبول نہیں ہے۔ یہ ان کے گھر کا حال ہے۔ اور باہر کیا ہے؟ چلے پہ چلا، چلے پہ چلا، یا خانقاہ کے چکر عامل ہے تو اس کے آستانے کے چکر لگ رہے ہیں، وظیفے پہ وظیفہ ہو رہا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے جو کہ ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ والو، جب تیرے قریبی ہی تیری دینداری سے راضی نہیں ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ تیرا باہر جو چہرہ ہے وہ کوئی اور ہے، گھر میں جو تیرا چہرہ ہے وہ کوئی اور ہے۔ تو اگر اللہ کا قرب، اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت چاہتے ہو، اللہ کی رضا کو پانا چاہتے ہو، کہ تمہیں بھی بحرام مجوسی کی طرح پیغام آئے کہ اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں اور اللہ تو اس سے راضی ہے، تو اللہ بولو جو عبادات ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں، مخلوق خدا کے لیے بھی اپنے دل میں نرمی پیدا کرو، اپنے اہل و عیال کے لیے بھی اپنے دل میں نرمی پیدا کرو۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے کہ سب سے افضل صدقہ اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرنا ہے، اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرنا ہے۔ جو جمعۃ المبارک کو رزق میں وسعت دیتا ہے، رزق میں وسعت دینے سے کیا مراد ہے کہ اپنے بیوی بچوں پہ، اپنے اہل و عیال پہ کشادگی کرتا ہے، معمول سے کچھ زیادہ خرچ کرتا ہے، تو اللہ رب العزت ہفتہ بھر اس کو محتاج نہیں ہونے دیتا، تنگ دستی کا شکار نہیں ہونے دیتا۔ تو اللہ مہینے میں 4 جمعے آتے ہیں اور کبھی کبھار 5 جمعے بھی آ جاتے ہیں۔ اگر صرف اللہ کے نبی کا یہ فرمان پکڑ لو، آپ کو کسی وظیفے کی ضرورت نہیں ہے، باہر حوصلہ نہیں ہے، باہر خرچ کرنے کا حوصلہ نہیں ہے، غیروں پہ خرچ کرنے کا حوصلہ نہیں ہے۔ شافی یہ کہہ رہا ہے تو باہر نہیں خرچ کر سکتا، اپنوں پہ خرچ کر لے۔ اپنوں کو بھی ترسا کے مار رہا ہے، بیوی کو ڈنڈے مار مار کے اس کے میکے بھیج رہا ہے، اس کے ماں باپ کے گھر بھیج رہا ہے، اس کے بھائیوں کے گھر ذلیل کر کے بھیج رہا ہے کہ وہاں سے جا کر پیسہ لے کر آ اور میرے بچے پال۔ اے بے شرم اور بے غیرت، تو مر کیوں نہیں جاتا؟ اگر تیرے اندر ایسی بے شرمی اور بے غیرتی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، تو نے نکاح کیوں کر لیا تھا؟
اگر تو ایسا ہی نامرد ہے کہ کمانے کے قابل نہیں ہے، تیرے ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے ہیں، تو لولا ہے، لنگڑا ہے، اپاہج ہے، محتاج ہے، تو نے پہلے کیوں نہ بیٹی والوں کو یہ بتا دیا کہ میں نے کمانا نہیں ہے، میں نے صرف بیٹھ کر کھانا ہے، اور بے شرمی اور بے غیرتی والی حکومت میں نے کرنی ہے۔ تو بیٹی والوں کو پہلے بتا دیتا۔ یہ غیرت نہیں ہے، یہ مردانگی نہیں ہے کہ بیوی کو ہے اپنے گھر بھیج دینا، وہ پیچھے سے لا کر کھائے، اور گھر جو ہے وہ حکومت کرنی۔ یہ حکومت نہیں ہے، یہ غلامی ہے۔ کسی طرح ان لوگوں کو سمجھ آ جائے جو دیندار ہو کے یا مذہبی لبادہ اوڑھ کے اس روش کو اختیار کیے ہوئے، جو